क्लास 5 वीक 5 क्लास का होमवर्क क्लास वर्क जिसको अपने तवज्जो और मेहनत से करना है। तमाम क्वेश्चन जो है वो वीक 5 में पहुंच चुके हैं और हर क्वेश्चन के हर जो वीक है उसके 4 क्वेश्चन होते हैं और एक हफ्ते में आपने 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 दिन इसके जुमा और हफ्ता ये टेस्ट के दिन होते हैं, तो आपने 2-4 दिन में लिखना है और फिर प्रिपरेशन करनी है ताकि हफ्ते वाले दिन और जुमा वाले दिन आपका टेस्ट हो सके। तो आपने मेहनत और तवज्जो से अपना काम करना है, क्योंकि मेहनत जब वो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती है और कामयाबी की ज़ामिन है मेहनत। वही लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं, और मेहनत के साथ साथ तवज्जो से और हमतई पुरसुकून रहकर अच्छे अंदाज में आपने काम करना है। इसके लिखने और याद करने में मेहनत से आपने काम करना है, तवज्जो से करना है, और इसको देखकर आपने अच्छे अंदाज में लिखना है। अपनी लिखाई पे भी तवज्जो देनी है और बुक कंसल्ट कर लेनी है। टीचर की गाइडलाइन के बगैर आपने काम नहीं करना है, बल्कि टीचर की कंसल्टेंट से आपने ये काम करना है। ये वीडियो जो है वो आपकी सहूलत के लिए बनाई गई हैं ताकि आपको जहाँ पे टीचर वो वक्ती तो वो मौजूद नहीं है वहाँ पर आप काम कर सकें। इसलिए आपने मेहनत से तवज्जो से अच्छे अंदाज में काम करना है। ये आपका क्लास वर्क है, ये होमवर्क है, और ये वीकली आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद जाकर आपका जो एक टर्म जब ख़त्म होता है तो फिर उस टर्म का एग्ज़ाम होता है और फिर ये फाइनल एग्ज़ाम में काउंट होते हैं। तो जब आप इसको मेहनत और तवज्जो से अच्छे अंदाज में काम करेंगे तभी जाकर आप को इसकी वो कामयाबी हासिल हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको इससे मावनत मिलेगी, और ये आपके लिए जो वीक 5 का काम है क्लासेस का, क्लास के स्टूडेंट जो मुख्तलिफ़ क्लासेस का, ये चूँकि एक वीक में तमाम क्लासेस हैं वो 1 से 8 तक की तमाम क्लासेस को क्लास वर्क होमवर्क दिया जाता है, जो आपने एक साथ एक ही वक्त में करना होता है। हर क्लास का स्टूडेंट अपनी क्लास के मुताबिक उसका होमवर्क करे और उसके बाद इसको तवज्जो और मेहनत से पढ़े। तो ये बार बार तवज्जो और मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये बात रहे कि मेहनत से इंसान कामयाब होता है। SST क्लास 1 है। ननियाल का क्या मतलब है? सवाल है। ननियाल का मतलब है वालदा की तरफ के रिश्तेदार। आपके ख़ानदान में कितने रिश्तेदार हैं? मेरे ख़ानदान में 4 रिश्तेदार हैं। और ग्लोबल विलेज क्या है? दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ानदान ग्लोबल विलेज कहलाते हैं। और चंद रिश्तों के नाम लिखें। अम्मी, अब्बू, दादा, दादी, बहन और भाई। ये कुछ रिश्ते हैं जो आपकी छोटी क्लास के बच्चों को इनका इल्म होना चाहिए। ननियाल और दादियाल ये 2 टर्म होती हैं। दादियाल वालिद की तरफ के तमाम रिश्तेदार जो हैं वो दादियाल कहलाते हैं, जिनमें चाचा, चाची और जो चाचा के बेटे हैं, ताया के बेटे हैं, वो सारे जो हैं वो दादियाल कहलाते हैं। जबकि जो वालदा की तरफ के रिश्तेदार हैं, जिनमें नाना, नानी और मामू, ममानी, उनके बच्चे जो हैं वो यानी मामूजाद जो कज़न हैं, और जो वो सारे जो है वो ननियाल कहलाते हैं। और उनका मतलब होता है ननियाल के ननियाल। तो ननियाल जो है वो वालदा की तरफ के रिश्तेदार जो हैं वो ननियाल कहलाते हैं। आपके ख़ानदान में कितने रिश्तेदार हैं? तो मेरे ख़ानदान में 4 रिश्तेदार हैं। तो ये जो 4 रिश्तेदार से यानी क्योंकि कितने रिश्तेदार हैं, 4, 6, 8, 10, हर बच्चे का सवाल मुख्तलिफ हो सकता है। तो आपने अपने उसके मुताबिक जवाब देना है। तो ग्लोबल विलेज क्या है? हम जानते हैं कि ग्लोब जो है वो पूरी दुनिया को कहते हैं और विलेज गाँव को कहते हैं। तो जहाँ पे पूरी दुनिया एक विलेज की तरह है, विलेज यानी गाँव, एक ऐसा गाँव जिसमें रहने वाले लोग एक दूसरे के तमाम मामलात में हिस्सेदार होते हैं, एक दूसरे से तावन करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं और एक दूसरे के मामलात से बाखबर होते हैं। तो इसी तरह दुनिया जो है वो ग्लोब जो है वो पूरी दुनिया आजकल एक विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई है। दुनिया के ममालिक एक दूसरे के साथ मामलात में हिस्सेदारी करते हैं, तजारत में शमूलियत इख्तियार करते हैं, एक दूसरे की मावनत करते हैं। तो इस तरह से जो है वो दुनिया को हम कह सकते हैं कि ग्लोबल विलेज, दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ानदान ग्लोबल विलेज कहलाते हैं। यानी मुख्तलिफ़ ख़ानदान जब मेल कर दिए, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक कौमें इकट्ठी जब होती हैं तो उन्हें ग्लोबल विलेज कहते हैं। चंद रिश्तों के नाम लिखें। तो 4 रिश्ते जैसे ऊपर लिखा गया है, तो उनमें वालिद, वालदा, बहन और भाई, ये 4 जो है वो बुनियादी रिश्ते होते हैं किसी भी ख़ानदान में। तो यहाँ पे जो है वो अम्मी है, अब्बू है
اور دادا ہیں، دادی ہیں، بہن ہے اور بھائی ہیں. یہ رشتہ دار جو ہے وہ چند یہاں رشتہ داروں کا نام لکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے رشتہ دار ہیں جن کے رشتوں کے نام آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. لیکن چھوٹی کلاس ہے تو چھوٹی کلاس کے بچوں کو چونکہ املا لکھنی ہوتی ہے تو ان کے لیے اتنے نام کافی ہیں. سائنس کلاس 1 ہو از دی کنگ آف دی فارسٹ. تو کنگ آف دی فارسٹ بادشاہ، جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ دی کنگ آف دا فارسٹ از لائن. جنگل کا بادشاہ شیر ہے. واٹ از دی کلر آف بٹر فلائی؟ بٹر فلائی جو ہے وہ اس کے کتنے تتلی کے کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ بٹر فلائی از کلرفل انسیکٹ. تو بٹر فلائی جو ہے وہ رنگ برنگے یعنی بہت سے رنگوں والا حشرات الارض ہے یا کیڑا ہے یا انسیکٹ ہے. نیم سم اسمال اینیمل، چند چھوٹے جانوروں کے نام لکھیں. مائس، ریبٹ، کیٹس، ڈاگس. یہ جو ہے وہ چوہا اور خرگوش، بلیاں اور کتے یہ جو ہے یہ چھوٹے جاندار کہلاتے ہیں. نیم سم بگ اینیملس، کچھ بڑے جانداروں کے نام لکھیں. جانوروں کے نام لکھیں. اینیملس جانوروں کے نام لکھیں. تو گوٹ، لائن، بوفالو، ایلیفینٹ یہ جو بڑے جانور کہلاتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ سائنس ہے تو سائنس میں جو ہے وہ ذکر ہے جنگل کے جو بادشاہ ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ جو شیر کو کہا جاتا ہے. اور تتلی جو ہے وہ مختلف رنگوں میں ہوتی ہے. کسی بھی تتلی کے بعض تتلی کے ایک رنگ ہوتے ہیں، بعد میں 2 ہوتے ہیں اور بعد میں 1 سے زیادہ رنگ بھی ہو سکتے ہیں. تو تتلی جو ہے وہ مختلف رنگوں سے بھری ہوئی رنگ برنگی جو ایک اشراۃ الارض ہے. اور اس کے رنگ جو ہے وہ خوبصورت ہے. تتلی کی جو رنگوں کی خوبصورتی ہے وہ اس کے ایگزامپل دی جاتی ہے. تو یہاں پہ اسمال اور بگ کا بھی کمپیریزن ہے. چھوٹے بچوں کو نہ صرف اسمال اور بگ کا نام پتہ ہونا چاہیے بلکہ یہ اسمال اور بگ کا کنسیپٹ بھی ہونا چاہیے کہ اسمال کون سا ہے اور بگ کون سا ہے. جو قد میں چھوٹے ہوتے ہیں وہ اسمال کہلاتے ہیں اور جو قد میں بڑے ہوتے ہیں وہ بگ کہلاتے ہیں. تو یہ میتھ کا بھی کنسیپٹ ہے اسمال اور بگ جس میں کمپیریزن ہے. تو جو اسمال اینیملز ہیں ان میں مائس ہے اور اس کے بعد ریبٹ ہے، کیٹس ہیں اور ڈاگز ہیں. تو یہ جو ہے وہ قد میں تھوڑا چھوٹے ہوتے ہیں. اس کی نسبت نیم سم بگ اینیملز بڑے جاندار ہیں. تو بڑے جانداروں میں پھر گوٹ ہے جس کا قد جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ لائن ہے، شیر ہے، بوفالو ہے، ایلیفینٹ ہے، تو ڈنکی ہے، ہارس ہے اور مزید جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ کاؤ ہے، بل ہے. یہ بہت سے ایسے جانور ہیں جو بڑے جانوروں میں گنے جاتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے جانور ہیں یہ جو وہ مائس، کیٹس، ڈاگس اور یہ چھوٹے جانور کہلاتے ہیں. اور بڑے جانور چھوٹے جانور کا یہ کمپیریزن ہے. یعنی جو قد میں چھوٹے ہوتے ہیں انہیں اسمال اینیملز کہتے ہیں اور جو قد میں بڑے ہوتے ہیں انہیں بگ اینیملز کہتے ہیں. تو تتلی جو ہے وہ یاد رکھیں تتلی رنگ برنگی ہوتی ہے اور یہ قدرت کی خوبصورتی کا نشان ہوتا ہے. اب انگلش کلاس 1 کے کچھ مشکل الفاظ ہیں. ان میں اکراس ہے اور اکراس کا مطلب ہوتا ہے آر پار، جیسے اکراس دا ریور. ٹھیک ہے، انہیں کراس دا ریور دریا کے ایک طرف سے دوسری طرف. بوٹ مین ملاح کو کہتے ہیں. پینی پیسے کا ہے کہتے ہیں. اور پرس بٹوے کو کہتے ہیں. بلو نیلا ہے تو بلیک کالا ہے. ارلی شروع میں، سویرے اور ریبٹ خرگوش. الانگ ساتھ ساتھ. رننگ دوڑ رہے. گرل لڑکی. میٹ ملنا. ای اوپن دا پیکیج. ٹوئے دی شائننگ کار جمپ آؤٹ آف دا پیکیج. ہیلو ہادی. اس نے پیکیج کھولا. ٹویو چمکدار کار پیکیج سے اچھل کر نکلی اور نکلی. ہیلو ہادی. آئی ہیو اے پینی ان مائی پرس. میرے پرس میں ایک پیسہ ہے. اینڈ مائی آئیز آر بلو. اور میری آنکھیں نیلی ہیں. فیری می کراس دا واٹر. تو مجھے پانی کے پار لے چلو. کیری می ہے، یہ فیری نہیں ہے، یہاں سی ہونا چاہیے تھا. تو کیری می اکراس دا واٹر یقیناً فیری نہیں ہے بلکہ کیری ہے. تو کیری می اکراس دا واٹر مجھے یہ سبق کے ریفرنس سے کچھ چیزیں دی گئی ہیں. اس سبق میں جو ہے وہ کچھ مشکل الفاظ ایسے ہیں جو بچے کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اکراس کا مطلب کیا ہے. تو بوٹ مین کسے کہتے ہیں. اس کے بعد پینی جو ہے وہ پیسہ یعنی سکہ جسے کہتے ہیں وہ پینی کہلاتا ہے. اور پرس بٹوا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پرس کا جو کنسیپٹ ہے وہ جو لانگ ہوتا ہے اسٹرپ والا جسے عورتیں رکھتی ہیں اسے بھی پرس کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ پرس کا مطلب جو ہے وہ والٹ یا بٹوا ہوتا ہے. وائلٹ چھوٹا ہوتا ہے اور پرس. اس کے بعد بلو نیلا ہے. تو یہ رنگوں کا ذکر ہے کہ بنیادی رنگ جو ہے وہ اور کون سے ہیں. اور اس کے علاوہ بلو ہے اور بلیک ہے، یہ 2 رنگ دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ وائٹ ہے، ریڈ ہے اور یلو ہے، پرپل ہے. تو یہ کچھ رنگوں کے نام ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں، بچوں کو یاد بھی کرنے ہیں. ارلی سویرے یعنی صبح سویرے جو ہے وہ سے مراد ہے یا شروع میں کسی کام کو جلدی کرنے کو ارلی کہتے ہیں. ریبٹ خرگوش
جانوروں میں سے ایک جانور ہے، اور along ساتھ ساتھ چلنا، یعنی he was walking along دی پاتھ یا along دی روڈ، تو روڈ کے ساتھ ساتھ ایک سڑک کے کنارے کنارے چلنے کو اسے کہتے ہیں along. رننگ دوڑ رہے، آئی این جی والی حالت ہے، آئی این جی رننگ، جہاں پہ بھی رن کے ساتھ یعنی آئی این جی لگے وہاں ترجمہ رہا ہے، یہ رہے ہوتا ہے تو دوڑ رہے. گرل لڑکی اور میٹ ملنا. تو وہ اوپنز دا پیکیج ہے، وہ ڈبے کو کہتے ہیں جس میں کار بند تھی. تو جب ڈبہ کھولتا ہے تو اس میں سے کار نکلتی ہے، وہ کار جو ہے وہ اس کو ہیلو کہتی ہے، یعنی وہ ہے اس سے کنسیپٹ جو ہے وہ کنسیپچول ہے کہ ہیلو آدھی کار نے تو وغیرہ. ایس ایس ٹی کلاس 2 تہوار کیا ہوتا ہے، یہ سوال ہے. تہوار کوئی سا دن ہوتا ہے، جو کسی خاص واقعے یا ایونٹ کی یاد میں منایا جاتا ہے. تو کسی ایونٹ یا کسی خاص واقعے کی یاد میں جو دن منایا جاتا ہے، اس کی خوشی منائی جاتی ہے، اسے تہوار کہتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کے کوئی سے 2 مذہبی تہوار کے نام لکھیں. مسلمانوں کے مذہبی تہوار عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہیں. عید الاضحیٰ میں ایک واقعے کی یاد دلاتی ہے، اس واقعے کے بارے میں مختصراً تحریر کریں. عید الاضحیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ الف فالتو ہے، حضرت کے پیچھے الف نہیں لکھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ کے نیچے 2 نقطے ڈالنے ہیں، بے کے 2 نقطے پڑے ہوئے، یہاں 2 نقطے ڈالنے ہیں. علیہ السلام کی اپنے رب کی بارگاہ میں راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کی واقعے کی یاد دلاتی ہے، اور اس واقعے کے بارے میں تحریر ہے. اس کے بعد عید کیسے منائی جاتی ہے. عید جو ہے وہ عید مذہبی جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے. اور تہوار جو ہے وہ یعنی کوئی خاص دن جو ہوتا ہے اس کو ایک خاص انداز میں منانے کا نام جو ہے وہ تہوار ہے. تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ تہوار جو ہے وہ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، اور مذہب کے علاوہ بھی دیگر جو وہ تہوار ہو سکتے ہیں. تو تہوار کسی واقعے کی یاد میں جو دن منایا جاتا ہے اسے تہوار کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو مذہبی تہوار کے علاوہ کچھ دن ہو سکتے ہیں کسی واقعے کی یاد میں جو منایا جاتا ہے. مسلمانوں کے جو تہوار عید الاضحیٰ ہے، تو وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کی یاد دلاتی ہے. تو اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے مسلمانوں میں پھر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے. اسے ہمارے عام زبان میں قربانی کی عید بھی کہتے ہیں، اور بقر عید بھی کہتے ہیں. تو عید الاضحیٰ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی یاد میں منائی جاتی ہے. عید کیسے منائی جاتی ہے؟ چونکہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے، تو یہ مذہبی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مذہبی جوش و جذبے سے عید منائی جاتی ہے. یہ جو ہے وہ عیدیں اور جو دوسرے ہیں وہ مذہبی تہوار ہیں. اس کے علاوہ جو تہوار ہوتے ہیں، جیسے 12 ربیع الاول کا تہوار ہے مسلمانوں کا، تو اسے بھی بڑی مذہبی جوش سے منایا جاتا ہے. سائنس کلاس ورڈ ڈز اے کاٹر پلر ایٹ. کاٹر پلر کیا کھاتا ہے؟ کاٹر پلر ایٹس دی لیوز آف دا ٹریز. تو اس کے ہم پچھلے اگر اس میں جو لیکچر ہے یا پچھلے جو ویڈیوز میں دیکھیں تو کاٹر پلر سانس کیسے لیتا ہے. اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ دوسرا کویشچن ہے کہ کاٹر پلر کیا کھاتا ہے. تو کاٹر پلر جو ہے وہ درختوں کے پتے کھاتا ہے، سبز پتے کھاتا ہے. ویئر ڈز دی کروکوڈائل لیو. کروکوڈائل یا وہ مگر مچھ بھی کہتے ہیں. کروکوڈائل کہاں رہتا ہے؟ تو کروکوڈائل لیوز ان دی واٹر. کروکوڈائل جو وہ اس میں پانی میں رہتا ہے. واٹ از آ لیف. لیف کیا ہے؟ یہ پتہ کیا ہے؟ لیف از اے فلیٹ گرین پارٹ آف اے پلانٹ. تو پودے کا جو سبز گرین حصہ ہے، سبز حصہ ہے، اور سیدھا حصہ جو ہوتا ہے اسے لیف کہتے ہیں. یہ لیف کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ فلیٹ ہی ہو، بلکہ بعض پتوں کے جو لیف ہوتے ہیں وہ نیڈل لائک ہوتے ہیں، جیسے کہ کیل اور چیڑ اور ان کے جو درخت ہیں ان کے پتے جو ہیں وہ نوکدار ہوتے ہیں. اور یہ سردیوں اور گرمیوں میں پانی کا اخراج ان سے کم ہوتا ہے، لہٰذا یہ مشکل موسم میں بھی زندہ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سروائیو کرتے ہیں. تو کاٹر پلر جو ہے وہ درختوں کے پتے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں اور ان کے پتوں کو کھا کر زندہ رہتا ہے. کروکوڈائل مگر مچھ ہے، اور یہ پانی کا سب سے جو خطرناک جاندار ہے وہ کروکوڈائل ہوتا ہے، جو نارمل پانی میں ہوتا ہے. ویسے تو بیرش پانی جو ہے اس میں سمندروں میں بڑی مچھلیاں اور مگر مچھ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جیسے ویل مچھلی ہے، تو وہ سائز میں بہت بڑی ہوتی ہے.
تو کروکوڈائل اور یہ پانی میں رہنے والے کچھ جانداروں میں سے ایک جاندار جو ہے وہ کروکوڈائل یا مگرمچھ بھی ہے. اور پتا جو ہے وہ پھر جو سیدھا حصہ ہوتا ہے کسی بھی درخت کا اسے لیف کہتے ہیں. اور لیف کا جو فنکشن ہے ہم نے پچھلے کافی لیکچرز میں دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ گرین سبسٹنس یعنی کلوروفل کی موجودگی میں خوراک تیار کرنا ہے. اور یہ خوراک جو ہمارے کام آتی ہے، جانداروں کے کام آتی ہے. پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، لیکن جو دیگر جاندار ہیں، انسان اپنی خوراک خود تیار نہیں کرتے، بلکہ یہ خوراک کے معاملے میں ان پودوں کے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور پتے کھا کر ہم جو گوشت کھاتے ہیں وہ بھی ہمیں اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کو خوراک ملتی ہے پتوں سے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی جاندار اپنی خوراک جو ہے وہ پتے کھا کر تیار کرتے ہیں. تو پتے جو ہے وہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ زمین سے نمکیات اور پانی حاصل کرتے ہیں. اور دیگر سورج کی روشنی کی موجودگی بھی اس پتے کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے. انگلش کلاس 2 ہے. another boy helped that dog. what dog will do when he will see the boy again. تو دوسرا ایک لڑکا ہے، اس نے کتے کی مدد کی ہے. تو جب کتا اسے دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ he would be happy with him. وہ اس کے ساتھ خوش ہوگا. it will run to him and show his pleasure by waving his tail. تو اپنی دم ملا کر کتا جو ہے وہ جو اس کے لیے خوشی کا اظہار کرے گا. تو اس کا ریفرنس جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ اس سے پچھلا جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے ایک کویشچن تھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اگر کتے کو پتھر مارتا ہے تو کتے کا ریئیکشن کیا ہوگا، کتا اس کے بارے میں کیسے فیل کرے گا. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کتا جو ہے اس سے بھاگتا ہے، اور جب اسے دیکھے گا تو اسے دیکھ کر بھاگ جائے گا. تو اسی ریفرنس پہ دوسرا کویشچن ہے کہ دوسرا لڑکا اس کی مدد کرتا ہے. تو بتائیں کہ اگر دوسرا لڑکا اس کی مدد کرتا ہے تو کتا اس کے بارے میں کیا ریئیکٹ کرے گا. تو کتا جو ہے اس کو خوشی کا اظہار کرے گا اور اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، اس سے بھاگے گا نہیں، اور اپنی دو ملا کر جو کتا ہے وہ دو ملا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے. تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہم کسی کے خلاف کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا یا اس کے لیے قابل نفرت ہوتا ہے، تو وہ پھر ہم سے وہ جو ہے وہ جس کے ساتھ ہم اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں وہ ہم سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان کو اپنے قریب رکھنا ہے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا پڑے گا. جب ہم کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہماری رسپیکٹ کرتی ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر کریں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمارے ساتھ پیار سے پیش آئیں، تو پھر اس کے لیے ہم ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کیئر کریں اور ان کا خیال رکھیں، جہاں پہ ضرورت پڑے ان کی ہیلپ کریں. تو یہ جو ہے وہ کتے کو مارنے اور کتے کا ہیلپ کرنے سے ہمیں جو اخلاقی سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی ہیلپ کریں گے، کسی انسان کی ہیلپ کریں گے تو وہ ہم سے پیار کرے گا. اگر ہم کسی جاندار کی ہیلپ کریں گے، کسی جانور کی ہیلپ کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ وہ پیار سے پیش آئے گا. تو بے شمار ایسی کہانیاں موجود ہیں جن میں جانداروں کے ساتھ یا جانوروں کے ساتھ پیار کرنے والوں کے ساتھ جانوروں نے بھی پیار کیا ہے، ان سے پیار کا اظہار مختلف انداز میں کیا ہے، تاکہ خطرناک سے خطرناک جو جاندار ہیں وہ بھی پیار کرنے سے ہم ان کو سدھا سکتے ہیں اور ہم انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. اسی طرح انسانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور دیگر جو اشرات ہیں ان کے ساتھ اگر ہم پیار سے پیش آئیں گے تو وہ ہماری قدر بھی کریں گے، ہمارے ساتھ پیار بھی کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ پیار کریں تو ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. SST کلاس 3 سمندر کیا ہوتا ہے؟ پانی کے بہت بڑے ذخیرے کو سمندر کہتے ہیں. دنیا کے 7 بڑے سمندر ہیں اور سمندر میں پانی مائع شکل میں ہے، بعض جگہ یہ برف اور ٹھوس شکل میں بھی ہے. تو سمندر جو ہے وہ پانی کے ذخیرے کو سمندر کہتے ہیں. جس طرح کے ریت کے ذخیرے کو صحرا کہتے ہیں، جہاں پہ ساری ریت ہی ریت ہوتی ہے، اسے صحرا کہتے ہیں. تو دنیا میں بڑے بڑے صحرا ہیں. اسی طرح دنیا میں جو پانی ہے اس کو سمندر کہتے ہیں. اور سمندر کے جو پانی ہے وہ 2 شکلوں میں ہو سکتا ہے. یہ بعض دفعہ زیادہ تر مائع شکل میں ہے، لیکن بعض جگہ پہ جہاں پہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے یہ ٹھوس شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد فضا سے کیا مراد ہے، یہ اگلا کویشچن ہے. تو زمین کے گرد گیسوں کا ایک غلاف موجود ہے جس میں مختلف قسم کے ذرات ہر وقت تیرتے رہتے ہیں، ان کو فضا کہتے ہیں. یہ جو ہماری فضا ہے یہ کوئی ویسے خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بہت سی گیسیں موجود ہیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ان کو ملا کر ہمارے لیے ایک خاص جو وہ جگہ بنتی ہے، اس کو فضا کہتے ہیں. اور یہ مختلف ذرات بھی اس میں تیر رہے ہوتے ہیں. توانائی سے کیا مراد ہے، وہ قوت جس کو استعمال کر کے کسی کام کو
سر انجام دیا جا سکتا ہے توانائی کہلاتی ہے۔ توانائی میں حرارتی توانائی ہے، بجلی کی توانائی ہے اور روشنی کی توانائی اس کی مثالیں ہیں۔ تو یہ چند قسمیں ہیں توانائی کی۔ توانائی جو ہے وہ کسی یعنی قوت کا ہے جس سے ہم کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں چلنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے لیے، ہمیں کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حرارتی توانائی، بجلی کی توانائی اور روشنی کی توانائی۔ توانائی کے قدرتی ذرائع کون کون سے ہیں، یعنی وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے ہمیں توانائی ملتی ہے؟ تو توانائی کے قدرتی ذرائع نمبر 1 سورج ہے، نمبر 2 کوئلہ اور تیل، نمبر 3 قدرتی گیس اور نمبر 4 پانی ہے اور نمبر 5 لکڑی ہیں۔ تو یہ ایسے ذرائع ہیں جن کو ہم استعمال کر کے توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سورج سب سے بڑا توانائی کا ذریعہ ہے۔ سورج اگر کائنات میں موجود نہ ہو تو کائنات کا ہر رنگ پھیکا پڑ جائے گا اور کائنات جو ہے وہ ہمارے لیے بے معنی ہو کر رہ جائے۔ اگر سورج موجود نہ ہو تو اس کی حرارت سے ہمیں جو ہے وہ ہماری ایک فضا بنتی ہے اور ہمیں جہاں اس سورج کی روشنی میں پودے جو ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور پھر وہی خوراک ہم استعمال کر کے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئلہ اور تیل کو جلا کر ہم توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے حرارتی توانائی بھی کہتے ہیں، روشنی کی توانائی بھی ہے۔ قدرتی گیس جو ہے وہ توانائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ قدرتی گیس کو جلا کر ہمیں حرارت ملتی ہے اور قدرتی گیس سے ہمیں روشنی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی بھی توانائی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ قدیم دور میں اور آج کل بھی پانی سے پیدا کی جاتی تھی، اس کی توانائی سے۔ سائنس کلاس 3 ہے، ہاؤ از آکسیجن یوزڈ بائی باڈی۔ تو انسان کا جسم جو ہے وہ کس طرح سے ہے، جاندار کوئی بھی ہے اس کا جسم آکسیجن کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اور باڈی یوز آکسیجن فار بریدنگ، ہمارا جسم جو ہے وہ سانس لینے کے لیے تو اس کو آکسیجن کو استعمال کرتا ہے۔ بریدنگ کازز دا کلیننگ آف بلڈ اینڈ بیسٹ فنکشن آف باڈی، اور ہم خون کو جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تبھی خون صحیح انداز میں جسم میں کام کرتا ہے اور جسم جو ہے وہ متحرک رہتا ہے جب اس میں آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے۔ تو واٹ ہیلپس ٹو کیری فوڈ فرام ون پارٹ آف دا باڈی ٹو دا اندر، تو کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری غذا کو ایک جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے جانے میں مدد کرتی ہے۔ واٹر ہیلپس ٹو کیری فوڈ فرام ون پارٹ آف دا باڈی ٹو اندر، تو پانی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا مددگار ہے۔ اسی کے ذریعے خوراک جو ہے وہ ہمارے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ پودوں میں جو خوراک ہے وہ پانی کے ذریعے جڑوں سے جو پتوں اور پھر پھلوں تک جاتی ہے، اور انسانی جسم میں خون میں جو پانی کی مقدار اگر کم ہو جائے تو خون جم جاتا ہے اور وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، تو اس سے جسم کا کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ واٹ ہیپنس ٹو دا فوڈ دیٹ از ٹیکن انٹو دا باڈی، جو ہم خوراک جسم میں لے جاتے ہیں کھاتے ہیں تو اس کا جسم میں جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دا فوڈ دیٹ وی ٹیک ان بیکم دی پارٹ آف باڈی آفٹر ڈائجیشن، تو خوراک ہم ہضم ہونے کے عمل کے بعد ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے اور اس طرح سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ وائی از فوڈ امپارٹینٹ فار باڈی، تو خوراک جو ہے وہ جسم کے لیے کیوں ضروری ہے؟ فوڈ پرووائڈ اس انرجی، اٹ گیوز اس اسٹرینتھ اینڈ ہیلتھ ٹو ڈو ڈفرینٹ کائنڈ آف ورک، تو اگر ہم خوراک کھائیں گے تبھی ہمارے جسم میں انرجی ہوگی اور یہ ہمیں طاقت دیتی ہے اور اس سے ہماری صحت بنتی ہے اور یہ مختلف قسم کے کام کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو اس سے جو خوراک اس لیے ہماری لیے بہت اہم ہے۔ تو یہاں پہ بڑی اہم جو معلومات ہیں، ایک آکسیجن ہے۔ آکسیجن جو ہے وہ ہم سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب ہم سانس اندر لے جاتے ہیں تو آکسیجن اندر لے جاتے ہیں اور پھیپھڑوں میں پھر یہ خون کے ساتھ شامل ہو کے اس کو صاف کرتی ہے اور اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ بڑا اہم ہے ہماری زندگی کے لیے، تو اس سے خوراک ہمارے جسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہوتی ہے، اور جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ ڈائجیشن کے عمل سے گزرتی ہے۔ ڈائجیشن جو ہے وہ نظام کو کہتے ہیں۔ ڈائجیشن میں خوراک پہلے جو ہم دانتوں سے چباتے ہیں، اس کے بعد معدے میں مختلف انزائم اس کو باریک ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو پھر آہستہ آہستہ ہمارے خون کا حصہ بنتے ہیں۔ انگلش کلاس 3، امین لیفٹ دا ولیج بیکاز، امین نے گاؤں چھوڑ دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو کیونکہ بیکاز ہی ہیز لاسٹ آل ہز کراپس بیکاز آف ڈراٹ، تو قحط سالی ہو گئی تھی، یعنی بارشیں نہیں ہوئی تھیں، خشک سالی تھی، اس کی خوراک کو پانی نہیں ملا تھا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ساری خوراک جو فصلیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی تھیں، اور یہ ختم ہونے کی وجہ سے اس نے پھر اس کو اس خوراک جو اس کی فصلیں تھیں وہ گاؤں میں تھیں، گاؤں کو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وائی ڈو یو تھنک امین براٹ ہارڈ بائلڈ ایگز، تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو بائل کیے ہوئے انڈے ہیں وہ امین کیوں ساتھ لایا تھا؟ ہی باٹ ہارڈ بائلڈ ایگز ٹو یوز ایز فوڈ آن دی وے ٹو نیکسٹ ولیج، تو چونکہ اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں جا رہا تھا اور اس کی فصلیں تباہ ہو چکی تھیں، اس لیے اس نے انڈے خرید لیے تھے اور ان کو ہارڈ بائل کر لیا تھا، یعنی مکمل جو ہے وہ ان کو ابال کر
ابال کر اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ وہ جاتے ہوئے دوسرے گاؤں میں انہیں بطور خوراک استعمال کرے. 500 silver coins for 12 eggs is a lot of money. Why do the merchant ask for so much money? تو 500 جو سلور کوئن ہے وہ 12 انڈوں کے لیے ایک بڑی رقم ہے، لیکن جو تاجر ہے اس نے اتنے پیسے کیوں مانگے؟ بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو چیٹ دا امین نوئنگ دیٹ ہی ہیز بیکم اے ویلتھی مین. تو چونکہ مرچنٹ جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس، امین کے پاس بہت سی دولت ہے، اس لیے اس نے اس کو چیٹ کرنے کے لیے اور اس سے دولت حاصل کرنے کے لیے وہ انڈے جو ہے زیادہ مہنگے داموں سے فروخت کیے تھے. ہاؤ ڈیڈ امین ون دا کیس؟ امین کیس کیسے جیت گیا؟ امین وان دا کیس بائی لاجک دیٹ دی برڈ ایگز کین ناٹ بی ہیٹ. تو امین جو یعنی کیس اس طرح سے جیت گیا کہ اسے پتہ تھا کہ جو انڈے ہیں وہ بوائل کیے ہوئے انڈے ہیں وہ زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں اور ان میں سے بچے حاصل نہیں کیے جا سکتے ہیں، ان سے بچے نہیں نکلتے ہیں اور ان سے جاندار پیدا نہیں ہوتے ہیں چونکہ وہ بائل ہو جاتے ہیں. یہ جو قید سالی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، جس طرح زیادہ بارشیں فلڈ کی شکل میں اور سیلاب کی شکل میں ہماری فصلوں کو، ہماری خوراک کو تباہ کر دیتی ہیں، اسی طرح سے جو خشک سالی ہے اس سے ہماری جو فصلیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہمیں بارشیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر بارشیں نہ ہوں تو ایسی صورتحال کو ڈراٹ یا خشک سالی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو انڈے ہیں، ابلے ہوئے انڈے، وہ بہترین غذا ہیں اور ان کو ہم زیادہ دیر تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور بطور خوراک استعمال کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ انڈے جو ہیں وہ انرجی کا اور جو توانائی ہے اس کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو انڈے استعمال کرنے سے انسان کے جسم کو زیادہ توانائی ملتی ہے اور ان کو ہم زیادہ دیر تک اپنے پاس رکھ کے ان کو استعمال کر سکتے ہیں اگر انہیں بائل کیا ہوا ہو. لیکن اگر بائل نہ کیا ہو تو انڈے جو کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں. SST کلاس 4 ہے. انٹرنیٹ کے فوائد کی فہرست بنائیں. انٹرنیٹ کے کیا کیا فائدے ہیں؟ تو نمبر 1 ہے یہ معلومات کا تیز ترین ذریعہ ہے. نمبر 2 یہ معلومات کا خزانہ ہے. نمبر 3 یہ رابطے کا آسان ترین ذریعہ ہے. نمبر 4 اس نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے اور اس سے سماجی روابط کو آسان بنا دیا ہے. یہ کچھ فوائد ہیں جو انٹرنیٹ کے استعمال سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اگر ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو معلومات تک تیزی سے پہنچ سکتے ہیں اور انٹرنیٹ پر بہت سی معلومات ہیں، ان کے ذریعے ہم آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل کے ذریعے اور وائس میسیج کے ذریعے ہم اپنے پیغام زیادہ تیزی سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ سماجی رابطے کا باعث بنتا ہے اور دنیا گلوبل ولیج انٹرنیٹ کی وجہ سے بن گئی ہے. عالمی شہری اور سائبر شہری میں کے درمیان فرق بیان کریں. وہ شہری جس کے پاس مختلف ملکوں کی شہری ہے تو عالمی شہری کہلاتا ہے. وہ انٹرنیٹ کا صارف جو انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا سے رابطے میں ہو سائبر شہری کہلاتا ہے. تو شہری کی یہ 2 قسمیں ہیں. ایک عالمی شہری ہے جس کے پاس زیادہ ملکوں کی شہریت ہوتی ہے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والا سائبر شہری کہلاتا ہے. ایک شہری احساس کو کس طرح ظاہر کر سکتا ہے؟ مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں. شہری احساس سے خاص قسم کی احساس ذمہ داری ہوتا ہے. ایک شہری قوانین پر عمل درآمد کر کے شہری احساس کا اظہار کر سکتا ہے. مثال کے طور پر وقت کی پابندی اور قوانین کی پابندی، یہ جو ہے وہ شہری احساس کا ذریعہ ہے. تو اس کے ذریعے یعنی خاص قسم کا جذبہ ہوتا ہے جسے شہری احساس کہتے ہیں. ایک شہری کے اندر شہری احساس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک اچھے شہری کو کس طرح کے آداب کا اظہار کرنا چاہیے؟ تو اچھے شہری کو چاہیے کہ وہ سچ بولے، قانون کی پابندی کرے، ملک سے وفاداری کرے اور دوسروں کے جذبات اور احساسات کا احساس کرے. تو اچھا شہری جو ہے وہ اگر یہ اس میں خوبیاں موجود ہیں، یعنی وہ سچا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا اور وقت کی پابندی کرتا ہے، قانون کی پابندی کرتا ہے، اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہتا ہے، دوسروں کے جذبات اور احساسات کا احساس کرتا ہے، اپنے جو انٹرنیٹ ہے یا دیگر جو ذرائع ہیں ان کے ساتھ کسی دوسرے کے احساس و جذبات کی جو بے قدری نہیں کرتا، تو وہ ایک اچھا شہری کہلا سکتا ہے. یعنی یہ بھی ایک شہری احساس کی ایک مثال ہے کہ شہری احساس جو وہ کیسے ہوتا ہے. تو شہری احساس یعنی جو سویلائزیشن ہے، آپ کیسے سول بن سکتے ہیں، تو وہ آپ مہذب بن سکتے ہیں اگر آپ کے اندر شہری احساس موجود ہے. آپ قوانین پہ عمل کرتے ہیں اور وقت کی پابندی کرتے ہیں اور اچھے شہری اور ملک کے ساتھ جو وہ وفاداری کرتے ہیں اور دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھتے ہیں. تو شہری احساس کے حوالے سے بھی 2 قسم کے شہری ہو سکتے ہیں. ایک عالمی شہری ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں رہتا ہے، اور سائبر شہری وہ ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف قسم کے جو وہ استعمال کرتا ہے. واٹ از دا فنکشن آف ایکسپلین دی ورکنگ آف لنگس. پھیپھڑوں کے جو کام کرنے کی جو وہ اس کی وضاحت کریں کہ پھیپھڑے کیسے کام کر سکتے ہیں. دی لنگس آر دی میجر آرگن آف دی آرگنز آف باڈی. دی بریدنگ ٹیکس پلیس ان لنگس ایز لنگس آر فیکٹری ٹو کلین دی بلڈ اینڈ آکسیجنیٹ اٹ. تو لنگس جو وہ ہمارے جسم کو جو وہ انرجی ہمارے جسم میں بریدنگ کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ ایک فیکٹری ہے جہاں پہ
جو انسانی خون ہے وہ صاف ہوتا ہے اور اسے آکسیجن ملتی ہے، اسے آکسیجنیٹ کیا جاتا ہے. واٹ از دی فنکشن آف فلاور؟ پھول کا فنکشن کیا ہے؟ دی فنکشن آف فلاور از ٹو ڈیولپ انٹو فروٹ اینڈ دین سیڈس. دی ریپروڈکشن از دا فنکشن آف فلاور. تو پھول کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیج بنتے ہیں اور اس کے ذریعے ریپروڈکشن ہوتی ہے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ دوسرے پودے جنم لیتے ہیں. تو یہ افزائش نسل کا بھی ذریعہ ہے. ریپروڈکشن جو افزائش نسل ہے، یعنی اسی نسل کے جاندار اور پودے پیدا کرنا جو ہے وہ ریپروڈکشن کہلاتا ہے. واٹ از دی فنکشن آف اسٹیم؟ تنے کا کیا کردار ہوتا ہے؟ تو کسی بھی درخت میں تنا جو بڑا اہم کردار رکھتا ہے. دی فنکشن آف اسٹیم از ٹو ہولڈ دا پلانٹ، کیری واٹر ٹو دا لیو، ٹرانسپورٹ فوڈ اینڈ اسٹور فوڈ سم ٹائمس. تو تنے جو ہے وہ اس کام آتا ہے کہ یہ پودے کو مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے. جس پودے کا تنا مضبوط ہوتا ہے وہ پودا اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس میں پانی جو ہے وہ اس کے ذریعے پتوں تک پہنچتا ہے اور خوراک جو ہے وہ پتوں تک پہنچتی ہے، خوراک تیار ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ تنے جو ہے وہ اپنے خوراک کو اپنے اندر جمع بھی کر لیتے ہیں. نیم این اینیملز وچ اونلی ایٹس پلانٹ. تو ایک جانور کا نام بتائیں جو صرف پتے کھاتا ہے. جرافہ از دی جرافے از دی اینیمل وچ ایٹس اونلی پلانٹس. تو زرافہ وہ جاندار ہے جو صرف پودے کے پتے کھاتا ہے اور پتے کھا کر زندہ رہتا ہے. تو پتوں کے یہاں پہ جو ہے وہ انسان کے پھیپھڑوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ انسان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں. تو یہ انسانی جسم کا میجر آرگن ہے اور اگر پھیپھڑے انسانی جسم میں کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان کا زندہ رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بریدنگ ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے ہمارا خون صاف ہوتا ہے اور ہمارے خون کو آکسیجن ملتی ہے. آکسیجن ہمارے جسم کو انرجی مہیا کرتی ہے. پھر پودے کا جو ایک اہم حصہ ہے وہ پھول ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ پھول لگنے کے بعد ہی پھل لگتا ہے اور پھول لگنے کے بعد جو پھل لگتا ہے اسی میں پھر بیج پیدا ہوتا ہے اور بیج سے دوبارہ جرمینیشن کے ذریعے جو نیا پودا بنتا ہے. تو ریپروڈکشن جو ہے وہ اس کا اہم فنکشن ہے. انگلش کلاس 4. ڈو یو تھنک نہیں ہے، تھنک ہے. دی امپریس ڈاکٹر واز اے گڈ اینڈ کلیور ڈاکٹر. وائی ڈو یو تھنک سو؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے اس کا ڈاکٹر ایک اچھا ڈاکٹر ہے اور چلاک سمجھدار ڈاکٹر ہے؟ آپ ایسا کیسے سوچتے ہیں؟ یس بیکاز ہی نیو دیٹ دا ٹی از ہیلپ فل ٹو کیپ اویک اینڈ اٹ ریلیکسز دی باڈی. جو کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو چائے ہے وہ انسان کو نیند جو ہے وہ اس کو روکتی ہے اور اس کو زندہ رکھ سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جسم کو جو وہ ریلیکس رکھتا ہے اور اس جسم کو جو وہ یعنی سکون دیتا ہے. تو اس لیے وہ ڈاکٹر ایک اچھا سمجھدار ڈاکٹر ہے. واٹ ڈو یو تھنک might have happened if the tea leaves had not accidentally fallen into the hot bath water? تو اگر پتے نہ گرتے اس پانی میں تو یعنی حادثاتاً گر گئے تھے، اگر وہ نہ گرتے تو کیا ہوتا؟ the king has become angry and he intended to cut off the head of the doctor. چونکہ بادشاہ جو ہے وہ غصے میں آ گیا تھا جب اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ بادشاہ کی گردن اتار دی جائے، لیکن پھر حادثاتاً اگر پتے اس میں پانی میں گر گئے اور وہاں سے پھر چائے حاصل ہوئی اور اس چائے کے ذریعے بادشاہ جو ہے وہ ریلیکس ہو گیا. فرام ہر پیرنٹس کنورزیشن واٹ ور دی تھنگس دیٹ ٹیسٹ کم ٹو نو اباؤٹ. والدین کی جو گفتگو ہے اس سے ٹیسٹ کو کن باتوں کا علم ہوا. فرام دی کنورزیشن آف ہر پیرنٹس شی لرن دیٹ اینڈریو واز ویری سک اینڈ پیرنٹس ہیو نو منی فار دا ٹریٹمنٹ. اور والدین کی گفتگو سے اسے پتہ چلا کہ ان کا جو اس کا بھائی جو اینڈریو ہے وہ بہت بیمار ہے اور اس کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کا علاج کروا سکیں. دی کیمسٹ واز ناٹ ویری ہیپی ٹو سی ٹیسٹ ایٹ دا شاپ بیکاز. کیمسٹ جو تھا اس نے اپنی دکان پر جب ٹیسٹ کو دیکھا تو وہ زیادہ خوش نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہی واز ٹاکنگ ٹو ہز بیسٹ فرینڈ اینڈ ہی تھاٹ اٹ انٹرفیئرنس ان دیئر کنورزیشن. چونکہ اس کا اپنا ایک دوست جو وہ اس کی دکان پہ آیا ہوا تھا جس کے ساتھ وہ کچھ گفتگو کر رہا تھا اور اس گفتگو کو جو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس بچی کے آنے سے ان کے گفتگو کے درمیان جو وہ رکاوٹ حائل ہوگی اور وہ انٹرفیئر کریں گے، اس لیے اسے بچے کا جو دکان پر آنا پسند نہیں آیا تھا. تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر بھی کسی بھی ڈاکٹر کے لیے سمجھدار ہونا ضروری ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں جو ہے ان کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر جو ہے اسے پتہ تھا کہ چائے ہے وہ اس کو بادشاہ کو جو اویک رکھے گی، یعنی اس کو نیند کا غلبہ جو اس کے اوپر طاری ہو رہا ہے اس کو ختم کر دے گی. تو یہ ایک حادثاتاً بھی جو وہ پتے گرنے سے خوشبو پیدا ہوئی جس سے ڈاکٹر جو وہ اس سے بادشاہ مطمئن ہوا. SST کلاس 5 سوشل میڈیا کیا ہے اور ماس میڈیا سے کیسے مختلف ہے؟ سوال ہے اور اس کا جواب ہے سوشل میڈیا
میڈیا کا مجموعہ ہے. اس پر تمام طرح کے میڈیا کی معلومات کا اشتراک دونوں کے کاف کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کیش والے کاف کے ساتھ ہے. بلکہ یہ کہنا درست ہے کہ یہ ماس میڈیا کی ترقی یافتہ شکل ہے، جبکہ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، انٹرنیٹ، رسالے اور کتابیں ماس میڈیا ہیں. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ یہاں پہ سوشل میڈیا آج کل کی دنیا میں بڑا ایک اہم میڈیا بن چکا ہے. اس نے تمام ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، انٹرنیٹ اور رسائل اور کتابوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، چونکہ یہ ایک ایسا میڈیا ہے جس میں یہ ساری چیزیں اپنے اندر اس نے سما رکھی ہیں. یہ سوشل میڈیا ریڈیو کے طور پر بھی کام کرتا ہے. اس پہ ہم جو خبریں دیکھ سکتے ہیں، ہم خبریں سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ایک تفریحی پروگرام ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ریڈیو ہے. اس کے بعد ٹی وی ہے. اخبارات کو ہم سوشل میڈیا پہ پڑھ سکتے ہیں. اور آج کا جو سوشل میڈیا جو اخباریں ہیں وہ الگ سے موجود ہیں، اور انٹرنیٹ ہے، پھر رسالے اور کتابیں ہیں. تو یہ سارے ماس میڈیا کا حصہ ہیں. اور ماس میڈیا جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا حصہ جو ہے وہ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، انٹرنیٹ اور رسالے، یہ جو ہے نا ماس میڈیا کہلاتے ہیں. اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ان سب کو اکٹھا کر کے ایک میڈیا کی شکل بن گئی ہے، اسے سوشل میڈیا کہتے ہیں. اور یہ تمام میڈیا کا اشتراک ہے، یعنی اس میں ریڈیو بھی موجود ہے، ٹی وی بھی موجود ہے، اخبارات بھی ہیں، انٹرنیٹ بھی ہے، اور رسالے اور کتابیں بھی موجود ہیں. تو آج کل کے دور میں تمام طرح کی معلومات ہمیں سوشل میڈیا سے حاصل ہو سکتی ہیں. سوشل میڈیا کا اپنا ایک کردار ہے جو کسی بھی معاشرے میں بڑا اہم ہے. اور آج کل تقریباً معاشرتی جتنی ٹرینڈ ہے ان کو تبدیل کرنے کے لیے سوشل میڈیا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جو عام آدمی ہے اس کی رسائی جو ہے وہ کتابوں تک اور دیگر جو پروگرام ہیں ان تک ہو گئی ہے، جو پہلے شاید ایسا ممکن نہیں تھا. پہلے آپ کو کسی بھی معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا، وہاں پہ لائبریرین جو ہے وہ ان سے کنسلٹ کرنا پڑتا تھا. ریڈیو کے اوپر جو خبر ایک دفعہ چل جاتی ہے تو اسے دوبارہ سننے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا. ٹی وی کا بھی یہ حال ہے کہ اس پہ آپ خبریں چل رہی ہوتی ہیں تو آپ ان کو دوبارہ دیکھنے کے لیے پھر آپ کو ایک خاص قسم کا جو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سوشل میڈیا نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک عام آدمی کی رسائی کے لیے آسان بنا دیا ہے. اور یہ تمام ماس میڈیا جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر سوشل میڈیا بن گئے ہیں. سوشل میڈیا ہمارے لیے معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور دوسرا یہ معلومات کا تیز ترین ذریعہ بھی ہے. سائنس کلاس 5، واٹ از دا افیکٹ آف برننگ فوسل فیولز آن دی ایمیشن آف گرین ہاؤس گیسز ان دی ایئر. تو فوسل فیول جب جلتے ہیں تو ان سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے وہ کیسے گرین ہاؤس گیسز کی جو سبب بنتی ہے، یا دیگر گیسیں خارج ہوتی ہیں جب یہ فوسل فیول جلتے ہیں. تو دی برننگ آف فوسل فیولز ایڈ دی CO and CO2 in the atmosphere. It stops the extra heat on earth. It causes the thinning of ozone layer اینڈ گرین ہاؤس ایفیکٹ. تو ہم جب فوسل فیول جلائے جاتے ہیں، فوسل فیول میں کوئلہ اور گیس اور تیل وغیرہ موجود جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. تو اس کو جب جلایا جاتا ہے تو CO2 اور CO جو ہے وہ یہ CO2 تھوڑا نیچے کر کے لکھنا ہے، CO2O2 ہے یہ CO2، یعنی جو اس کو 2 جو ہے وہ نیچے کر کے آئے گا. تو اس کو آپ نے تھوڑا نیچے کر کے چھوٹا کر کے لکھنا ہے، او کے آگے لکھنا ہے، اور اوپر لکھنا نہیں ہے، نیچے کر کے لکھنا ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد وٹ میئرز شوڈ وی ٹیک ٹو ریڈیوس بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل. ہمیں کیا کرنا چاہیے جو نان بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل ہے، یعنی ایسا مٹیریل جس کو ہم دوبارہ سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا اسٹیپ اٹھانے چاہیے، ہمیں کون سے اقدام اٹھانے چاہیے. تو وی شوڈ اسٹاپ دی یوز آف پلاسٹک. ہمیں پلاسٹک کے استعمال کو کم کر دینا چاہیے. وی شوڈ ریسائیکل اینڈ ری یوز دی گلاس بوٹلز اینڈ گلاس میڈ تھنگس. ہمیں شیشے کی بنی ہوئی بوتلیں جو ہے وہ ری یوز دوبارہ استعمال کرنی چاہیے صاف کر کے، اور ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے صاف کر کے رکھنا چاہیے. وی شوڈ ری یوز اینڈ ریسائیکل ٹو میک دیز تھنگس ان دا یوزفل مٹیریل. اور اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان کو دوبارہ سے ری یوز اور ریسائیکل کرنا چاہیے. ریسائیکل جو وہ ایک یعنی اگر آپ ایک خاص قسم کی پلاسٹک ہے تو اس کو اگر آپ دوبارہ سے اگر وہ خراب ہو جاتی ہے اور آپ اس کو کسی فیکٹری میں لے جا کر دوبارہ سے اس سے نئی چیز بناتے ہیں تو وہ اس کی ریسائیکلنگ کہلاتی ہے. تو ہمیں ری یوز جو ہے وہ یہ ہے کہ گلاس ہے، اگر شیشے کی بوتل ہے تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو پھینک دیں اور وہ ہمارے لیے مسائل کا سبب بنے، نالیوں میں جا کر رکاوٹ بنے. اسی طرح پلاسٹک کے جو بیگ ہیں، جیسے شاپنگ بیگ ہے، پلاسٹک کا جو شاپر ہوتا ہے اس کو بھی جو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسے تلف کر دیں اور ہمیں اس کو یعنی استعمال کم سے کم کر دینا چاہیے. تاکہ یہ چونکہ پلاسٹک اور یہ دوسری جو شیشے کی اشیاء ہیں یہ بہت دیر تک اور بہت عرصہ تک زندہ رہ سکتی ہیں
اور یہ زمین میں شامل ہونے کے بعد بھی ان کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس لیے ان کو نان بایو ڈیگریڈیبل کہتے ہیں۔ تو جو یہ ان کو ہمیں استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ انگلش کلاس 5 ہے۔ واٹ کائنڈ آف ڈسیبلٹی ڈو یو تھنک دا اسپیکر ان دی پوئم ہیز، واٹ ڈز اٹ پریونٹ دا پرسن فرام ڈوئنگ۔ تو اس سبق میں کسی ایک ڈسیبل پرسن کا ذکر کیا گیا ہے، جو اسپیکر ہے وہ ڈسیبل ہے نظم میں۔ تو کون سے ایسے کام ہیں جن سے جو اس کے کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ تو اسپیکر از ڈسیبل فرام ہر لیگز۔ جو اسپیکر ہے پوئم کا وہ ٹانگوں سے معذور ہے، ٹانگوں سے شی کین ناٹ واک، وہ چل نہیں سکتی ہے، گیٹ اپ اٹھ نہیں سکتی ہے، موو پراپرلی، اور یعنی موضوع انداز میں حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ شی از فزیکلی ہینڈیکیپڈ، وہ جسمانی طور پر معذور ہے۔ تو یہ جو معذوری ہے ٹانگوں کی، وہ تو یہ جو کچھ کام ہے یعنی وہ چل نہیں سکتی ہے اور اٹھ نہیں سکتی ہے اور دوبارہ وہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ ہاؤ ڈز دی ڈفرینٹلی ایبل پرسن وانٹ ادر ٹو ٹریٹ ہم، فل ان دا بلینکس۔ تو فل ان دا بلینکس کریں کہ جو ایبل پرسن ہے ان کو کیسے ڈسیبل کی مدد کرنی چاہیے۔ ہی وانٹ دیم ٹو ان دیئر ایکٹیویٹیز اینڈ، تو اس کو ہیلپ کرنی چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں۔ واٹ ڈز دی ڈفرینٹلی ایبل پرسن وانٹ ٹو بی الاؤڈ ٹو ڈو۔ جو ڈسیبل پرسن ہے اور جو ایبل پرسن ہے ان کو کیا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دی ایبل پرسن آر الاؤڈ ٹو ڈو ڈفرینٹ تھنگز۔ جو جسمانی طور پر معذور ہیں ان کو مختلف کام کرنے کی اجازت ہے۔ دے آر الاؤڈ ٹو ٹیک پارٹ ان ایوری کائنڈ آف ایکٹیویٹیز، وہ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ دے آر الاؤڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ فریلی، اور انہیں آزادی ہے کہ وہ جو بھی کرنا چاہے وہی کر سکتے ہیں۔ جبکہ ڈسیبل پرسن جو ہے اس کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے، اس کی معذوری کی وجہ سے کچھ ایسے کام ہیں جو وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ واٹ از دا سگنیفیکینس آف دا ٹائٹل؟ از دس ہاؤ ڈفرینٹلی بالڈ نہیں ہے ایبلڈ پیپل تھنک آف دیم سیلف، آر دس ہاؤ ادر پیپل تھنک آف دیم۔ تو یہ جو بالڈ ہے یہ ایبلڈ پرسن آپ نے لکھنا ہے۔ یہ جو ٹائٹل ہے ڈسیبل اور ایبل کا جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں جو ایبل پرسن ہے، اور وہ اپنے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ دا ٹائٹل از ویری سگنیفیکینٹ، یہ ٹائٹل بڑا اہم ہے۔ دی ڈسیبل پرسن آر ٹریٹڈ ایز آؤٹ سائڈر۔ جو ڈسیبل پرسن ہے ان کو جو وہ ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے وہ ہماری جو مخلوق ہے اس کا حصہ نہیں ہے۔ دے آر ناٹ کنسیڈر اینی ایکٹیویٹی فریلی اینڈ ڈیلیبریٹلی، ان کو کوئی بھی کام کرنے کی اجازت جو ہے وہ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ آزادی سے اور جان بوجھ کر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس سبق میں جو سب سے اہم جو ہے وہ آپ کے ایبل ہونا ہے، ڈسیبلٹی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی یعنی ایک ڈرا بیک ہے۔ 6 SST کلاس 6 ہے۔ واٹ ڈیڈ الیگزینڈر انہیریٹ فرام ہز فادر؟ تو الیگزینڈر کو اپنے باپ سے ورثے میں کیا ملا؟ الیگزینڈر انہیریٹس دی گریٹ اسکلز، بریوری اینڈ ڈریم ٹو کنکر دی ورلڈ فرام ہز فادر۔ الیگزینڈر کو جو اپنے والد سے بہت سی اسکلز ملی، بہت سی مہارتیں حاصل ہوئیں، اسے بہادری ملی اور اسے وہ ڈریم ملا، اسے وہ خواب ملا کہ جس سے وہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ الیگزینڈر پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ یہ ساری خوبیاں اس کو اپنے والد سے جو ہے وہ وراثت میں ملی ہیں، جین میں اس میں ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ وائی واز الیگزینڈر انیبل ٹو کنکر دا سب کنٹیننٹ؟ الیگزینڈر پورے جو بر صغیر ہے اس کو فتح کرنے میں ناکام کیوں رہا؟ وین الیگزینڈر اٹیک سب کنٹیننٹ مونسون اسٹارٹیڈ اینڈ decided to return next year, he died next year and could not conquer the subcontinent۔ تو الیگزینڈر جب بر صغیر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو یہاں پر جو بارشوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اگلے سال جب بارشیں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس بر صغیر پر حملہ کر کے اسے فتح کرے گا، لیکن اگلے سال وہ فوت ہو گیا، اس لیے وہ سب کنٹیننٹ کو فتح نہ کر سکا۔ واٹ ہیپن ٹو الیگزینڈر امپائر آفٹر ہز ڈیتھ؟ اس کی وفات کے بعد الیگزینڈر کی جو بادشاہ تھی اس کا کیا بنا؟ الیگزینڈر ڈڈ ناٹ ہیو آڈر سن، الیگزینڈر کا کوئی بالغ جو وہ سمجھدار بچہ نہیں تھا۔ ہز امپائر واز ڈیوائڈیڈ امونگ دی 3 جنرل، تو 3 جو اس کے فوج کے جنرل تھے انہوں نے اس کی جو بادشاہ تھے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ وچ آف دیز 3 آپشن از دا بیسٹ ڈیفینیشن آف ہیلینائزیشن؟ تو ہیلینائزیشن جو ہے بیکیم انفلوئنس بائی گریک کلچر اینڈ کسٹم۔ تو ہیلینائزیشن جو ہے وہ ایک ٹرم ہے جو ایک خاص معنی میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو زیادہ انفلوئنس تھا وہ گریک انفلوئنس اور کسٹم جو ہے وہ اس میں رواج پا گئے۔ یہاں پہ الیگزینڈر دی گریٹ کا ذکر ہے کہ اس کو اپنے والد سے کیا ملا، تو ہم جانتے ہیں کہ الیگزینڈر جو وہ دنیا کا ایک مشہور انسان تھا، اس میں بہت سی مہارتیں تھیں، وہ بہت بہادر تھا اور اس کا ایک خواب تھا اور اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن
کوشش کرتا تھا. اور اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جو انسان کا ایک خواب، ایک ڈریم ہونا چاہیے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرے. اس کو ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اور بالکل آرام سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. تو الیگزینڈر جو ہے وہ بر صغیر کو فتح کیوں نہیں کر سکا؟ ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر میں جو مونسون کا موسم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اور اس میں کسی قسم کی حرکت یا آمد و رفت کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آج کل تو راستے پکے ہیں تو شاید مسائل کم ہوتے ہیں، لیکن جب کچے راستے ہوتے تھے اور تو یہ بارش کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے تھے، اس لیے سب کنٹیننٹ کو فتح نہ کر سکا. سائنس کلاس 6 ہے. ہاؤ ڈز آکسیجن کنٹرول ٹراپک رسپانس ان دا پلانٹس. تو پلانٹس میں جو ٹراپک رسپانس ہے اس کو آکسیجن کیسے کنٹرول کرتی ہے؟ آکسیجن از کیمیکل سبسٹینس وچ پریپیئرز دا روٹ اینڈ دی شوٹس ٹو رسپونڈ ٹو دا انوائرمنٹ. اٹ اسپیڈز اپ دا گروتھ آف دا اسٹیم اینڈ سلو ڈاؤن دی گروتھ آف روٹ. تو آکسیجن ایک کیمیکل ہے جو پودے میں موجود ہوتا ہے. یہ روٹس اور شوٹس کو بڑھنے میں، روٹس یعنی جو زمین کے اندر جو جڑیں ہوتی ہیں ان کو، اور جو اوپر تنا اور پتے اور ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کو شوٹس کہتے ہیں. تو وہ شوٹس کو جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ماحول سے ریسپونڈ کرنے میں مدد دیتا ہے. اس کی وجہ سے جو جڑیں ہیں ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور تنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہاؤ از ہائر اینیمل رسپونڈ ٹو دا چینج ان دیئر انوائرمنٹ. تو ہائر اینیملز ہیں وہ کس طرح سے، یعنی جو خاص قسم کے جاندار ہیں وہ کیسے ماحول سے جو وہ ریسپانس کرتے ہیں. دی ہائر اینیملز رسپونڈ ٹو چینج ان دیئر انوائرمنٹ بائی موونگ فرام ون پلیس ٹو دی ادر. تو ہائر اینیملز ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. جب ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو وہ گرم موسم میں چلے جاتے ہیں، اور جب گرم موسم ہوتا ہے تو ٹھنڈے موسم میں آ جاتے ہیں. تو ان میں یہ خوبی موجود ہوتی ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. واٹ از کوآرڈینیشن؟ ہاؤ از اٹ براٹ اباؤٹ ان آور باڈیز. کوآرڈینیشن ہمارے جسم میں کیسے بنتی ہے؟ کوآرڈینیشن ایک خاص قسم کی تنظیم ہوتی ہے. دی ورکنگ آف آرگن اینڈ آرگن سسٹم ٹوگیدر از کوآرڈینیشن. تو آرگن اور کسی آرگن اور آرگن سسٹم کا اکٹھے کام کرنا کوآرڈینیشن کراتا ہے. اٹ از براٹ اباؤٹ بائی نروس سسٹم اینڈ اینڈوکرائن سسٹم. تو دو سسٹم ہیں انسان کے جسم میں، ایک نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم. یہ ہمارے جسم میں کوآرڈینیشن پیدا کرتے ہیں. واٹ از فوٹوسنتھیسس؟ یہ بہت دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ فوٹوسنتھیسس کیا ہے. دی پریپریشن آف فوڈ اینڈ آکسیجن ان پریزنس آف لائٹ اینڈ کلوروفل از کالڈ فوٹوسنتھیسس. تو سورج کی روشنی کی موجودگی میں اور کلوروفل کی موجودگی میں خوراک کا بننا اور آکسیجن کا بننا فوٹوسنتھیسس کہلاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک تو پریپریشن آف فوڈ ہے جو فوٹوسنتھیسس سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوآرڈینیشن ہے. ہمارے جسم میں خاص قسم کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. مثلا آپ جب چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک خاص انداز میں ایک قدم اس کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے ہیں. جب آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے قدموں کی رفتار میں کوآرڈینیشن ضرور رہتی ہے. اگر کوآرڈینیشن نہ ہو تو پھر آپ چل نہیں سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھنے میں، سننے میں، کسی بات کو سمجھنے میں بھی جسم کو کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کوآرڈینیشن جو ہمارے جسم کو بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے انگلش کلاس 6 ہے. وچ آف دا تھنگس دیٹ دا باڈی ڈسکرائب از موسٹ انبلیویبل. بوائے ڈسکرائب از موسٹ انبلیویبل. تو بوائے نے کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے وہ کیسے ناقابل یقین ہے. دی ٹرننگ آن آف دا مشین، دی کریکس ان بلو ویسٹ اینڈ اپیئرنس آف فٹ اسٹیپ آن وائٹ کارپیٹ از آل انبلیویبل. تو وہ مشین خود بخود آن ہو جاتی ہے، یا پانی کی ٹوٹنی خود بخود چلنا شروع کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ جو گلدان ہے اس میں کریک آ جانا اس کا، اور اس کے علاوہ جو قالین کے اوپر فٹ اسٹیپ یعنی پیروں کے نشان کا ظاہر ہونا، جو وہ ایسی چیزیں جن کے اوپر ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسا کچھ خود بخود ہو سکتا ہے. تھنک فیو ورڈز آف 5 ورڈز ڈسکرائب دی بوائے ان دی پوئم. بوائے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جب الفاظ بتائیں تو اسکیری، چیکی، کلیور، مسٹیریس، امیجینیٹیو آر دی ورڈز دیٹ کین ڈسکرائب دا بوائے ان دی پوئم. تو یہ اسکیری، چیکی، یہ جو لفظ ہیں یہ لڑکے کے بارے میں بیان کرتے ہیں. وائی ڈو یو تھنک دا چائلڈ رائٹس دی لیٹر ٹو ہز مام؟ واٹ وڈ یو ڈو ان دی سملر سچویشن؟ لڑکے نے اپنی والدہ کو خط کیوں لکھا؟ اگر آپ ہوں تو آپ ایسی صورتحال میں کیا کریں گے؟ ہی وانٹس ٹو شو دیٹ ہی ہیز ناٹ میڈ اینی مسٹیک. وہ اپنی والدہ کو بتانا چاہتا تھا اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. بٹ دی گوسٹ ڈیڈ آل تھنگس. لیکن گوسٹ نے جو ہے وہ بھوت نے یہ سارا کچھ کیا ہے. آئی وڈ ہیو ٹولڈ دا ٹروتھ اسٹریٹ فارورڈ. اگر میں ہوتا تو میں اس طرح کی کہانیاں نہ بناتا بلکہ سیدھا سیدھا اپنی والدہ کو بتا دیتا کہ یہ میری مسٹیک ہے. واٹ پرابلم ڈڈ دی فیملی فیس ڈیو ٹو دا میٹس ایل ہیلتھ؟ میٹس کی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے خاندان کے لیے کیا مسائل تھی؟ دے ہیو ٹو فیس
ہر اینگر انہیں اس غصے کا سامنا کرنا پڑا. شی ڈی ناٹ اسپیئر اینی ون اف شی سا اینی مسٹیک. اگر وہ کوئی غلطی دیکھتی تو کسی کو معاف نہیں کرتی تھی. شی کیئر دی فیملی مچ بٹ ایل ہیلتھ کیپ ہر آلویز کمپلیننگ. وہ اپنی خاندان کا جو اپنی فیملی ہے اس کا بڑا خیال رکھتی تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ ہر وقت جو وہ شکایات کرتی رہتی تھی اور ہر وقت ان کے لیے مسائل پیدا کرتی رہتی تھی. یہاں پہ جو بوائز ہے اس کو یعنی اسکاری، خوفزدہ کرنے والا، چیکی، چلاک، کو کلیور بھی چلاک ہوتا ہے، مسٹیریس یعنی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا کرنے والا، اور تصوراتی ہے یعنی اپنے تصور سے اس نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جیسے فٹ سٹیپس ہیں اور کریک ان دی ویس ہے. تو یہ چیزیں جو وہ یہ جو الفاظ ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بچہ جو کسکاری تھا، چیکی تھا، کلیور تھا، مسٹیریس تھا، امیجنیٹو تھا. تو اس کو بیان کرتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کچھ جو وہ انسان کے اندر ان میں سے کچھ خوبیاں جو ہر انسان میں پائی جاتی ہیں. ایس ایس ٹی کلاس 7 ہے. واٹ وڈ یو کنسیڈر بابرز گریٹسٹ ایسٹ؟ his skill as a general, his love for literature and culture, اور his love for family values. تو بابر کے اندر کون سی خوبیاں جو سمجھتے ہیں کہ بہت اہم تھیں ایز اے جنرل؟ ایک تو وہ ادب سے محبت کرتا تھا، ثقافت سے. دوسرا اپنی فیملی سے محبت کرتا تھا، فیملی اقدار سے، یا اس کی اسکلس. تو کون سی چیز اہم ہے؟ بابر واز ویری انفلوئنشیل رولر. بابر بہت پر اثر تھا، بہت اچھا حکمران تھا. ہی واز ویری ریفائنڈ پرسنالٹی. وہ بڑی خالص قسم کا صاف ستھری شخصیت کا مالک تھا. ہی ہیڈ گریٹ لیڈنگ اسکلز. اس میں بڑی مہارتیں تھیں لوگوں کو لیڈ کرنے کی. آل دیز آسپیکٹس اینڈ اسپیشلی ہز لو فار لٹریچر اینڈ کلچر میڈ ہم موسٹ پاورفل رولر. ان تمام جو خوبیاں ہیں اسکلز کے ساتھ ساتھ وہ لٹریچر اور کلچر سے محبت کرتا تھا، تو اس لیے اس نے وہ ایک طاقتور حکمران بن گیا. بابر واز اے ریئل فاؤنڈر آف مغل سلطنت ان انڈیا. تو انڈیا میں مغل سلطنت کا جو اصل بانی ہے وہ بابر ہی تھا. وائی ڈیڈ ہمایوں فلی ٹو سندھ؟ ہمایوں کیوں سندھ بھاگ گیا؟ شیر شاہ سوری غوری رولر واز اینگری آن مغل رول. ہی اٹیکڈ انڈیا اینڈ فورسڈ ہمایوں ٹو فلی ٹو دا انڈیا. شیر شاہ سوری جو غوری حکمران تھا وہ مغل سلطنت سے خائف تھا، اس لیے اس نے حملہ کیا اور ہمایوں جو وہ انڈیا سندھ بھاگ گیا. وہ واز ہمایوز مین رائیول. ہمایوں کا سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ کون تھا؟ ایکسیپٹ دی برادر کامران مرزا اینڈ ادرز غوری رولر شیر شاہ سوری واز از گریٹ رائیول. اپنے بھائیوں کامران مرزا اور دوسرے بھائیوں کے علاوہ شیر شاہ سوری جو ہے وہ غوری حکمران کا سب سے بڑا دشمن تھا. وہ واز اکبر گارڈین. وائی ڈیڈ ہی نیڈ اے گارڈین؟ اکبر کا گارڈین کون تھا اور اکبر کو گارڈین کی ضرورت کیوں پڑی؟ گارڈین جو بہرام واز دا گارڈین آف اکبر. بہرام اکبر کا گارڈین تھا. ہی واز اونلی 13 years old when he became king. That's why he was needed a guardian. جب بہرام وہ اکبر جب بادشاہ بنا تو اس وقت اس کی عمر 13 سال تھی، اور اسی وجہ چونکہ عمر میں چھوٹا تھا اس لیے اس کو گارڈین کی ضرورت پڑی. تو یہاں پہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ میں اسکلز بھی موجود ہوں اور آپ کو محبت بھی ہو اپنی فیملی سے، لوگ فیملی اقدار سے، جو آپ کے مذہبی اقدار سے ان سے محبت بھی ہو، اور آپ ادب بھی پڑھتے ہوں، آپ اس سے محبت بھی کرتے ہوں، ثقافت سے بھی محبت کرتے ہوں، تبھی آپ جا کر کوئی بہترین انسان بن سکتے ہیں. کوئی بھی حکمران اسی وقت بہترین حکمران ہوتا ہے جب اس میں یہ ساری خوبیاں موجود ہوں. یعنی ان خوبیوں کی موجودگی میں ہی کوئی حکمران جو ہے وہ اچھا حکمران بن سکتا ہے، اور ان اسکلز کی موجودگی میں اور لٹریچر اور کلچر سے محبت کی موجودگی میں ہی آپ ایک اچھا انسان بھی بن سکتے ہیں. تو ہمایوں کو جو وہ سندھ اس لیے بھاگنا پڑا کہ شیر شاہ سوری نے حملہ کیا تھا اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا. سائنس کلاس 7. ہاؤ ڈز سبسٹینس موو فرام بلڈ ٹو باڈی سیلز؟ تو جو خوراک ہم استعمال کرتے ہیں، جو دوسری اشیاء ہیں، وہ کس طرح سے خون سے جسم کے جو خلیے ہیں ان میں حرکت کرتی ہیں یا کیسے شامل ہوتی ہیں. دی سبسٹینس چینجز انٹو گلوکوز اینڈ موو ٹو دا باڈی سیلز فرام دا بلڈ. تو جو بلڈ ہے اس میں وہ کسی بھی غذا کو یا خوراک کو یا جو اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں ان کو پہلے گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے، اس کے بعد وہ جسم کے جو خلیات ہیں ان میں جا کے شامل ہوتی ہیں. ہاؤ از واٹر لاس فرام پلانٹ؟ پودوں سے پانی جو ہے وہ کیسے آہستہ آہستہ ضائع ہوتا ہے، پودے کیسے پانی کو استعمال کرتے ہیں. واٹر از لاس تھرو اسٹومیٹا ان دی پروسیس آف ٹرانسپائریشن. جب پودے سانس لیتے ہیں تو ان کی جو اسٹومیٹا ہے، پتے میں جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے پانی آہستہ آہستہ بخارات کی شکل میں خارج ہوتا رہتا ہے. واٹ از دی امپورٹنس آف ٹرانسپائریشن ان پلانٹ؟ تو پودوں میں جو ٹرانسپائریشن ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اٹ از اونلی دا پروسیس ود وچ دا واٹر اینڈ منرل فلو فرام روٹ ٹو دی آل پارٹس آف دا پلانٹ. تو یہ ایک ٹرانسپائریشن ایک واحد ذریعہ ہے جس میں خوراک اور پانی جو ہے وہ جڑوں سے تنے اور تنے سے پتوں کی طرف
حرکت کرتا ہے. واٹ از ریپروڈکشن, واٹ ٹائپ آف آرگنیزم از پروڈیوس بائی سیکسول ریپروڈکشن. تو ریپروڈکشن کیا ہے, یعنی کسی جاندار کا اپنے جیسا جاندار پیدا کرنے سے کیا مراد ہے, اور یہ کتنی قسم کی سیکسول ریپروڈکشن سے کون سے جاندار پیدا ہوتے ہیں. ریپروڈکشن از اے پروسیس آف پروڈیوسنگ دی آرگنیزم آف اون کائنڈ, اپنی طرح کے جانداروں کا پیدا کرنا ریپروڈکشن کہلاتا ہے. ان سیکسول ریپروڈکشن دی آرگنیزم آف اون کائنڈ از پروڈیوس. تو اسیکسول ریپروڈکشن اور سیکسول ریپروڈکشن میں اپنی ہی قسم کے جاندار جو ان کو پیدا کیا جا سکتا ہے, ان کے میں کچھ تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں, لیکن جو بیسیکلی جو جاندار ہوتا ہے اس کی نیچر تبدیل کوئی نہیں ہوتی. اس کے جینز میں جینیٹک انجینئرنگ کے لیے کچھ تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی خصوصیات میں فرق آ جاتا ہے, لیکن بیسیکلی جو ہے وہ ریپروڈکشن کا مطلب جو ہے وہ اپنے جیسے جانداری پیدا کرنا ہے. اور یہ جو ہے ہمارے جسم میں خوراک جو ہے وہ گلوکوز کی شکل میں خون سے جو خلیات ہیں اور پھر ہمارے جسم کے مختلف حصوں تک ٹرانسفر ہوتی ہے. تو گلوکوز ایک ذریعہ ہے جو ہماری خوراک ساری جا کے گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کر ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے. اور پودوں میں پانی اور دیگر جو منرلز ہیں ان کا جڑوں سے دیگر حصوں تک منتقل ہونے کے لیے جس عمل کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹرانسپائریشن ہے. اور ٹرانسپائریشن جو ہے وہ اسٹومیٹا کے ذریعے پانی کا اخراج ہے, اور جو پانی کا اخراج ہوتا ہے تو منرل جو وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں جڑوں سے اوپر کی طرف. انگلش کلاس 7 ہے. وائی ڈز دی اسپیکر وش ٹو بی بینگل سلر. تو جو اسپیکر ہے وہ کیوں بینگل سلر بننا چاہتا ہے. بینگل جو وہ چوڑیوں کو کہتے ہیں, چوڑیاں بیچنے والا. سو دیٹ ہی کین واک ایوری ویئر اینڈ نو ون وڈ اسٹاپ ہم ٹو اسٹے ایٹ ہوم. اور وہ چونکہ بینگل سلر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چوڑیوں کی ٹوکری اٹھا کر تمام گھروں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے ہیں اور ان کو لوگ روکتے نہیں ہیں. تو رائٹر اسپیکر بھی چاہتا تھا کہ وہ بینگل سلر بنے اور ایک جگہ سے دوسرے گھر میں اور ایک گھر سے دوسرے گھر میں جائے اور وہ کوئی اسے روکے نہ. The speaker is attracted to the grandeur job. Why? تو گرینڈر جاب سے جو وہ کیوں متاثر ہوا. ہی لائک ڈیگنگ, اسے ڈیگنگ یعنی کھدائی کرنا, کھود کے چیزیں نکالنا پسند تھا. ہی تھنکس اٹ از اے بیسٹ جاب دیٹ نو ون اسٹاپ ٹو ڈو دی ڈیگنگ. اور یہ سمجھتا تھا کہ ڈیگنگ جو ہے وہ یعنی کھدائی کرنا جو ہے وہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے کوئی اس کو روکے گا نہیں, اور یہ ایک بہترین جو جاب ہے وہ ہے. وائی ڈز دی اسپیکر وانٹ ٹو بی واچ مین. اسپیکر واچ مین کیوں بننا چاہتا ہے. ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو گو ٹو بیڈ. چونکہ جو اسپیکر ہے وہ سونا نہیں چاہتا. ہز مادر سینڈس ہم ٹو بیڈ ارلی. اس کی والدہ اس کو جلدی جو سونے کے لیے بھیج دیتی تھی. سو ہی وانٹس ٹو بی اے واچ مین اسٹے اویک آل دا نائٹ. اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ چوکیدار واچ مین بنے اور ساری رات جاگتا رہے اور کچھ یہ نہ کہے کہ جا کے سو جاؤ. واٹ از دا مین آکوپیشن آف دی پیپل آف کیتی بندر. کیتی بندر کے جو لوگ ہیں ان کی جو مین آکوپیشن, ان کا پیشہ کیا ہے. دی مین آکوپیشن آف پیپل آف کیتی بندر از فشنگ. کیتی بندر جو ہے وہ اس کے لوگوں کا جو مین آکوپیشن ہے وہ فشنگ ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ کچھ پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے. بینگل سلر ہے اور جو گرینڈر ہے. تو گرینڈر جو بینگل سلر ہیں یہ چونکہ گھوم پھر کر کی جاتی ہیں. اور ڈیگنگ جو ہے وہ بھی یعنی انسان جو ہے وہ شروع سے آزادی کا جو خواہاں ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے آزادی ملے, اس سے کوئی روک ٹوک نہ ہو. تو اسی وجہ سے یہاں پہ اس سبق میں جو وہ دو خاص قسم کے پیشے کا ذکر کیا گیا ہے جن میں آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت ہے. تو یہاں پہ بھی اسپیکر جو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آزادی سے گھومے پھرے. اس کے علاوہ جو واچ مین ہے اسے آزادی ہوتی ہے کہ وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے. تو چونکہ بچے جو کوئی بھی ہو ان کو جو برڈ پر یا ان کو جلدی سلایا جائے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ سوئیں, وہ گھومتے پھرتے رہیں. تو اس لیے جو بچہ ہے وہ جو اسپیکر آف دا پوئم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ واچ مین بنے اور اس کی والدہ اسے جلدی برڈ پر نہ سونے کے لیے نہ بھیجے اور وہ اپنی مرضی سے وہ گھومتا پھرتا رہے اور اپنی مرضی سے جاگے اور اپنی مرضی سے سوئے. ایس ایس ٹی کلاس 8. How did British East India Company strengthen its hold over India? برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے ہندوستان میں کیسے اپنی حکومت مضبوط کی. برٹش took the local راجاز and the people like میر جعفر and میر قاسم and with them they defeated the local راجاز through conspiracy and got strong. برطانوی جو راج تھا وہ اس کی مضبوطی کے لیے انہوں نے میر قاسم میر جعفر جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انہوں نے سازشیں کر کے جو مقامی راجا تھے, مقامی حکمران تھے, ان کو کمزور کر کے اپنے آپ کو مضبوط کیا. وہ واز حیدر علی.
what role did he and Tipu Sultan play in the India struggle for freedom. حیدر علی کون تھا اور ٹیپو سلطان، اور اس نے کس طرح سے ہندوستان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا. حیدر علی واز دا گورنر آف میسور. حیدر علی میسور کا گورنر تھا اور یہ ایک بہترین قسم کا مسلمانوں کا نام تھا. ہی اسپینڈ آل ہز لائف فائٹنگ اگینسٹ برٹش. اپنی ساری زندگی جو برٹش ہے ان کے خلاف لڑنے میں، انگریزوں کے خلاف لڑنے میں گزار دی. ہی وانٹیڈ ٹو ڈرائیو دیم آؤٹ آف انڈیا. وہ ان کو ہندوستان سے نکال دینا چاہتا تھا. ہی اینڈ ہیز سن سلطان ٹیپو ور دا فرسٹ فریڈم فائٹر اگینسٹ برٹش انڈیا. تو جب انگریزوں کی حکومت یہاں قائم ہونی شروع ہوئی تو پہلے جو لوگ تھے ان کے خلاف جو لڑے وہ حیدر علی اور اس کا بیٹا ٹیپو سلطان تھے. ڈسکس دی میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس آف برٹش رول ان انڈیا. اچھائیاں اور خوبیاں بیان، اچھائیاں اور برائیاں جو وہ بیان کریں. ہندوستان میں جو برطانوی حکومت ہے، میرٹس اس کے ہیں. دی برٹش بلٹ روڈ، postal system, telegraph and communication system. They also built the irrigation system for T002 ہے یہاں پہ آپ نے T002 لکھنا ہے. فار ایگریکلچر ڈیمیرٹس دے باٹ دی کرپشن، کانسپائریسیز، آرسٹوکریسی، چیٹنگ اینڈ برٹش ٹو انڈیا. تو جو برطانوی راج تھا انہوں نے ڈاک کا نظام کیا، ٹیلی گرام کا کیا، کمیونیکیشن سسٹم کیا، اور اس کے علاوہ نہرو کا نظام قائم کیا. اس کے علاوہ جو وہ ان کی ڈیمیرٹس جو برائیاں ہیں وہ کرپشن یہاں پہ آئے، سازش ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے جو وہ یہ جو خامیاں ہیں یہ بر صغیر میں لائے. وائی ور دی انڈین ڈسسیٹسفائڈ ود برٹش. انڈین ڈسسیٹسفائڈ کیوں تھے، یعنی مطمئن کیوں نہیں تھے برطانوی برٹش سے؟ بیکاز برٹش ور رولنگ دا انڈیا ڈسکریمنیٹلی. دے ور چیٹنگ دا لوکل مرچنٹس. دے ور کرول اینڈ وانٹس رانگ فیور فرام لوکل راجاز. چونکہ برطانوی جو تھے وہ یعنی ڈسکریمنیشن سے جو کرتے تھے، وہ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے. وہ مقامی راجاؤں کو چیٹ کرتے تھے اور ان کے وہ ظالم تھے، اور وہ یعنی غلط فیور چاہتے تھے جو لوکل راجاز ہیں ان سے. اس لیے اور جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی، اس لیے لوگ جو ہے وہ ان کے یہاں پر ان کے حکومت سے مطمئن نہیں تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. سائنس کلاس 8. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین انہیریٹیڈ اینڈ ایکوائرڈ کریکٹرسٹکس. جو عادتیں جو ہے نا وہ وراثت میں ملتی ہیں، جو خصوصیات ان میں، اور جو آپ حاصل کرتے ہیں ان میں کیا فرق ہے. دی کریکٹرسٹکس دیٹ وی ایکوائرڈ فرام آور پیرنٹس in nature are called inherited, while the characteristics we learn through environment are acquired. تو والدین کی طرف سے جو ہمیں کچھ خصوصیات ملتی ہیں، جیسا کہ آپ کے جسم کی، آپ کی آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، آپ کی زبان، آپ کی دیگر چیزیں جو یہ انہیریٹڈ کہلاتی ہیں. جب کچھ چیزیں انوائرمنٹ سے آپ ماحول سے سیکھتے ہیں تو وہ ایکوائرڈ کہلاتی ہیں. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ڈومیننٹ اینڈ ریسیور جینس. ڈومیننٹ اینڈ ریسیور جینس میں کیا فرق ہے؟ یہ دو ٹرم ہے جو سائنس میں استعمال ہوتی ہیں. جینس ویچ آر suppressed or dominated by other genes are called recessive. If genes a child has black hair, because the gene of black hair is dominant genes جو ہوتی ہیں جو دوسرے جینس کو کے اوپر حاوی آ جاتی ہیں، جیسے کہ بالوں کا کالا رنگ جو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جو جینس ہے کالے رنگ کے جینس جو وہ حاوی ہو جاتے ہیں. what are microbes. microbes کیا ہے؟ ایکسپلین یور آنسر ود ایگزامپل. اپنی مثال کے ذریعے جو آپ وضاحت کریں. مائکروبز آر ٹائنی لیونگ تھنگس سچ ایز بیکٹیریا اینڈ فنجائی وچ کین بی یوز ٹو پروڈیوس یوزفل پروڈکٹس. مائکروب جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں، بیکٹیریا اور فنجائی، جن کے ذریعے ہم جو ہے وہ فائدہ مند چیزیں بنا سکتے ہیں. واٹ ڈز بایو ٹیکنالوجی مینس. واٹ آر دی اولڈسٹ ایگزامپل. بایو ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کی قدیم ترین مثالیں کیا ہیں؟ بایو ٹیکنالوجی مینس یوزنگ لیونگ سیلز ٹو میک یوزفل تھنگس. زندہ جانداروں کو استعمال کر کے فائدہ مند چیزیں بنانا بایو ٹیکنالوجی کہلاتا ہے. دی اولڈسٹ ایگزامپل از یوگرٹ. جو سب سے قدیم ایگزامپل ہے وہ اس کی جو دہی ہے. تو یہاں پہ جو سائنس کی بڑی اہم معلومات ہیں کہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ایکوائرڈ اور انہیریٹڈ کے ہیں، جو ہمیں والدین سے ورثے میں قدرت کی طرف سے ملتی ہیں وہ انہیریٹڈ ہوتی ہیں، جو ہم خود سیکھتے ہیں، جیسے چلنا ہو، کودنا، چھلانگیں لگانا ہو، درختوں پر چڑھنا، یہ ہماری جو ہے وہ ایکوائرڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ڈومیننٹ اور ریسیور جین. تو ڈومیننٹ وہ ہوتا ہے جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ریسیور وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے جین سے ڈومینیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد مائکروبز جو ہیں وہ ان جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم جو خوبصورت جو ہم فائدہ مند چیزیں بنا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم دودھ کو دہی میں تبدیل کر سکتے ہیں مائکروبس کے ذریعے. اور اس طرح سے جو بایو ٹیکنالوجی میں بھی جو اس کی ایگزامپل ہے وہ دہی کی ایگزامپل دی گئی ہے. جو قدیم دور میں ہم دودھ سے جو دہی بناتے تھے اس کے لیے بایو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا تھا. انگلش کلاس 8 ہے. ہاؤ واز ایروین اینڈ جیکس ریسپونڈ ان کامن اینڈ ایکسٹرانری. ایروین اور جیکس کا جو رسپونڈ تھا وہ غیر معمولی کیسے تھا؟ بیکاز
دے ور ناٹ افریڈ اینڈ کنفیوز، دے رسپونڈ ٹو دا سچویشن لائک دا ہیروز، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے نہیں ہوتے تھے، نہ وہ کنفیوز ہوتے تھے، بلکہ وہ سکون کے ساتھ اور ہر چیز کو سمجھ کر کرتے تھے. اس لیے ان کا جو صورتحال تھی اس میں ان کا جو رسپانس ہے وہ ہیرو کی طرح ہوتا تھا. واٹ ڈز ایروین ڈسکرائب ایز این انفارگیٹیبل مومنٹ ان ہز لائف؟ تو ایروین اپنی زندگی کی کون سا جو لمحہ ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ یعنی ایسا ہے جس کو بلایا نہیں جا سکتا. It was 3 years child who was drowning in the sea. No one was going to help her. He went to save, and later Jack came to his help. It was unforgettable incident. ایک چھوٹا سا بچہ 3 سال کا پانی میں ڈوب رہا تھا اور کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں تھا، تو اروین نے جا کر اس کو پانی سے بچایا اور بعد میں جیک اس کی مدد کو آیا. تو یہ وہ لمحہ تھا جو جس کو بلایا نہیں جا سکتا تھا. They parted without introducing themselves. What does this tell you about Erwin and Jack؟ وہ ایک دوسرے کو بتائے بغیر کہ وہ کون کون ہیں، انٹروڈیوس کیے بغیر جو ہے وہ چلے گئے. تو اس سے ہمیں ایروین اور جیک کا کیا پتہ چلتا ہے؟ They were selfless and brave people. وہ جو ہے یعنی خوددار قسم کے اور بہادر لوگ تھے. They do not do work for any introduction or reward from the people. تو وہ لوگوں سے کسی صلے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ انہوں نے ایک دوسرے سے تعارف نہیں کروایا. This story does not have a complete happy ending. اس کہانی کا اختتام اچھا نہیں ہے. ڈو یو اگری؟ کہ آپ ایسے سمجھتے ہیں؟ مینی پیپل ڈائیڈ بٹ دی کریج اینڈ سیلفلیسنس آف سم ہیروز میک اٹ ہیپی. بہت سے لوگ مر گئے، اس لیے اس کی جو اینڈنگ ہے وہ اچھی نہیں ہے، لیکن کچھ ہیروز ہیں وہ انہوں نے اس کے اینڈ کو ہیپی بنا دیا. نو ون کین اسٹاپ دی نیچرل ڈیزاسٹر بٹ دی لو فار ہیومنٹی میک دا اینڈنگ ہیپی. قدرتی جو آفات ہیں ان کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن اگر آپ انسانوں سے محبت کریں تو آپ اس کی اینڈنگ کو یا اس کو جو ہے وہ اچھا بنا سکتے ہیں، اس کی نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ 2 بہت بہترین قسم کے جو سبق ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو سیلف لیس ہونا چاہیے، یعنی کسی غرض کے لیے جو ہے وہ کوئی نیکی نہیں کرنی چاہیے اور بہادری ہونی چاہیے. تو یہ جو 2 خوبیاں ہیں یہ انسان کو جو ہے وہ ہیرو بناتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی حادثہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہم لوگوں کا خیال رکھیں، ان سے پیار کریں اور انسانیت کی خدمت کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں تو وہ ہمارے اس کام کو ہیپی اینڈنگ کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی ہیپی اینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیلف لیس ہوں اور ہم بریو بھی ہوں. تو اس طرح سے